बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि ज़िदना इल्मा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक टॉपिक चल रहा है जो कि मौत और हयात सानिया। इसके हमने अब तक 4th पार्ट लिए हैं और हमने वहाँ पर मौत के बारे में और उसके बाद हमने दोबारा उठना और फिर जन्नत से जहन्नम तक का वाक़यात हमने देखे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम इंशाअल्लाह देखेंगे मैदान हशर में और फिर हिसाब और किताब जो होगा, इसका हमारा ये टॉपिक होगा और इसमें हम कुछ पॉइंट्स लेंगे जो इंशाअल्लाह 1 से लेके 23rd पॉइंट्स होंगे। आज हम 17 तक लेंगे और फिर बाकी का हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि लोग बिजी होते हैं, टाइम नहीं होता। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 15 से 20 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करूं। तो सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम व अदब है, मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंसान मरेगा उसे दोबारा उठाया जाएगा और उसको उठकर खड़ा होना है और अल्लाह ताला की तरफ जाना है। अल्लाह ताला अपने बंदों के सामने उनके अमाल की जो रिकॉर्ड है, जो अल्लाह ताला ने रिकॉर्ड करके रखा है, उसको पेश भी करना है और उन्हीं के हिसाब से अल्लाह ताला को फैसला भी सुनाना है। और इसी के लिए अल्लाह ताला इंसान को, सारे इंसान जितने भी आदम अलैहिस्सलाम हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी जो इंसान पैदा होगा उस तक जितने लोग इस दुनिया में आए हैं उन सब को एक मैदान में जमा करेंगे और लोग अपनी अपनी खबरों से निकलकर वहां इकट्ठे खड़े होंगे। उसी को कहते हैं मैदान हशर, यानी मैदान महशर भी से कहते हैं, मैदान हशर भी से कहते हैं। और इस हशर का मकसद लोगों के आमाल का हिसाब लेना और उनके दरमियान फैसला करना होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल ज़िलज़ाल की आयत नंबर 6 में, यौमा इज़िन यस्दुरुन नास वश्तातन लियुरौ अअमालहुम। उस दिन लोग मुख्तलिफ जमातें होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएं। यानी जो इंसान होगा मैदान हशर में, और उसके बारे में जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें चंद बातें मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इसके मराहिल जो होंगे, इसके स्टेप्स, इसके कुछ पॉइंट्स में हम लेंगे, वो रहेंगे हमारे पॉइंट्स। ओके, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि अहले ईमान रहमान की तरफ ग्रोह बनाकर वहां पर जमा होंगे। यानी एक एक ग्रोह के शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में क्या है, वहां पर जमा होंगे। और अल्लाह ताला सूरतुल मरियम में आयत नंबर 85 में फरमाते हैं, यौम नाशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफ्दा। और उस दिन मुत्तकियों को हम रहमान की तरफ ग्रोह जमा करेंगे। तो इससे हमको मालूम हुआ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला क्या है, लोगों को ग्रोह की शक्ल में और जमातों की शक्ल में वहां पर डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं काफिरों का कोई हिसाब नहीं है, डायरेक्ट वो जहन्नुम में चले जाएंगे। मुशरिकीन, इनके बारे में भी यही कि अल्लाह ताला इनको कभी माफ नहीं करेगा और ये भी चले जाएंगे। और जो मुनाफिकीन होंगे वो भी चले जाएंगे। तो ये सारे क्या है, इनको बगैर हिसाब किताब ही इनको सीधा जहन्नुम में डाला जाएगा। लेकिन जो मुनाफिकीन होंगे उनके बारे में अल्लाह ताला हिसाब लेगा, क्योंकि उनको मालूम हो कि उन्होंने क्या काम किया था। और फिर दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये है कि लोग मैदान महशर में बगैर किसी शोर और हंगामे के जमा होंगे। अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा जो फरिश्ते फरिश्ता जब एक आवाज देगा तो और लोग उसकी आवाज की तरफ तेजी के साथ चल पड़ेंगे। और फिर वहां पर कोई दाएं कोई बाएं देखेगा, ना कोई शोर और हंगामा वहां पर होगा, सिवाय कदमों की आहट और खुसर फुसर की कुछ आवाज सुनाई देगी। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत ताहा की आयत नंबर 108 में फरमाते हैं, जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे जिसमें ना कोई कजी होगी और अल्लाह रहमान के सामने तमाम आवाजें पस्त हो जाएंगी, सिवाय खुसर फुसर के कि तुझे कुछ भी सुनाई ना देगा। तो हमको यहाँ पर मालूम हुआ कि जिस तरीके से हम अगर कोई गैदरिंग होगी तो वहां पर कितनी ज्यादा आवाजें और शोर होगी, लेकिन उस दिन वहां पर कोई शोर, कोई आवाजें, कोई नहीं होगा, सिवाय अल्लाह ताला की आवाज होगी। और लोगों की खुसर फुसर, यानी जो आवाज हम आहिस्ता से लोगों को कानों में या फिर एकदम बिल्कुल आहिस्ता बात करते हैं उस तरीके से, और जो कदमों की आवाज होगी बस वही वहां पर आएगी।
گی۔ تیسرا جو پوائنٹ ہوگا قیامت کے مطلب میدان حشر میں کہ حشر کے دن زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ جو ذات ہے جو پہلی بار آسمان اور زمین بنانے پر قادر ہے وہ انہیں دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ ہم بالکل کچھ نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ اب ہمارے پاس ہڈیاں ہیں، خون ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہمارے جسم میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو جو رب بالکل کچھ نہیں تھے ہم کو پیدا کر سکتا ہے تب تو ہماری ہڈیوں کو لے کر پیدا کر ہی سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَيْسَ أَوَّلَ الْخَلَقُ بِأَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور پہلی بار پیدا کرنا دوبارہ لوٹانے سے زیادہ آسان نہیں۔ اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے کہ حشر میں آسمان اور زمین کیا ہے بدل دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 48 میں یوم تبدل الارض غیر الارض وغیر الارض والسماوات والبرز اللہ واحد القہار، اور جس دن اس زمین کے علاوہ سے زمین بدل دیے جائے گی اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور وہ زبردست اللہ کے روح یعنی اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اور ایک یہودی جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتا ہے جب آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس دن پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہودیوں کو بھی معلوم تھا کہ اس دن قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور اٹھایا جائے گا۔ اور پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ پڑھا گیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کے بارے میں تو سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ صراط پر ہوں گے۔ تو یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر چوتھا جو پوائنٹ میدان حشر میں ہوگا وہ یہ ہے کہ محشر کی جو زمین ہے سفید اور سرخی مائل ہوگی، یعنی ریڈ کلر کی جو ہوتی ہے نا، بالکل ریڈش کلر میں جو ہوتا ہے، اور کسی کا کوئی نشانہ وہاں پر نہیں ہوگا اور کوئی ان کا نشان بھی نہیں ہوگا۔ بالکل مطلب زمین کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بنائیں گے وہ سفید اور سرخی مائل ہوگی اور اس کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر سہل بن سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید سرخی مائل زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے، اس زمین پر کسی کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے میدے کی روٹی صاف اور شفاف ہوتی ہے اسی طریقے سے زمین بھی ویسی ہی بنا دی جائے گی۔ اور پانچویں جو چیز ہوگی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کو اکٹھا کریں گے وہاں پر، اور زمین پر بسنے والی جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی ہے، چاہے وہ چلنے پھرنے والی ہو، چاہے رینگنے والی ہو، چاہے اڑنے والی ہو، چاہے چلنے والی ہو، تمام کو اللہ تعالیٰ کیا ہے زندہ کریں گے اور ان کا اللہ تعالیٰ حق ان کو دے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہاری طرح کی قسمیں ہیں، ہم ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، یہ سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اور سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن خالی انسان اور جن ہی نہیں آئیں گے بلکہ تمام مخلوقات جتنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ بھی سارے جمع ہوں گے۔ اور اس کے بعد جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ جانوروں کو بھی جمع کرے گا، اور اس کے بعد اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا تو پھر اس کا بدلہ لیا جائے گا اور پھر ان کو مٹی میں ملا دیا جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو اس کا حق دلایا جائے گا، یہاں تک کہ بے سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری سے بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری کو اگر وہ مارتی ہے تو اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے بھی معاملے میں کوئی ناانصافی نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو پورا ان کے اعمال کے حساب سے بدلہ دیں گے۔ تب آپ اندازہ لگائیے کہ جب جانور نہیں چھوٹیں گے تو ہم کیسے بچ سکیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ ہم تو چلتے پھرتے عقل رکھنے والے، دیکھنے والے اور سمجھنے والے، ہم ایک انسان اشرف المخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو ہماری وہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے۔
اور چھٹی چیز جو ہوگی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انس اور جن اور جانداروں کو اکٹھا کرنے کے بعد اپنی بادشاہی کا اعلان وہاں پر کریں گے، اور وہاں سارے حکمران بھی ہوں گے، جیسے ظالمین ہوں گے دنیا میں جو ظلم کرنے والے، متکبرین ہوں گے جو تکبر کرنے والے، اور پھر سارے جتنے بھی بادشاہ ہوں گے، حاکم ہوں گے، اور جتنے بھی بڑے بڑے پوسٹ پہ ہوں گے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ وہاں پر جمع کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 16 میں کہ جس دن لوگ اپنی خبروں سے ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف اللہ واحد القہار کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اب جتنے بادشاہ اتراتے ہیں جو گھمنڈ کرتے ہیں، جتنے بڑے بڑے پوسٹ پر بیٹھے لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو یہ سب کچھ برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اسی بادشاہی صرف اللہ واحد القہار کی ہے۔ اور جو 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور زمین گرم ہوگی۔ دیکھیے اب کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ بروز قیامت سورج مخلوقات سے قریب ہوگا حتیٰ کہ 1 میل کے برابر ہوگا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ اتنا قریب کر دیں گے وہ صرف ہمارے سروں سے 1 میل دور ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سورج جب اتنی اوپر ہے تو ہم کو اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، گرما میں گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس ٹائم ہماری جو حالت ہوگی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گرمی ہم نہیں برداشت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب وہ گرمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے ایک رحمت بھی ہوگی۔ تو 8واں پوائنٹ جو یہ ہوگا کہ میدان محشر کا ایک دن جو ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کوئی سونے اور چاندی کا مالک جو ان کا حق ادا نہیں کرتا مگر قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پس اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے کچھ پہلو اور پیشانیاں اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ جب بھی وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی انہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا اس دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے سال ہمارا حساب کتاب ہوگا اتنے سارے لوگوں کا، اور ایک سیکنڈ کا، کہ ایک سیکنڈ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور پھر سورج ہمارے سر کے 1 میل اوپر ہے، تو ہماری گرمی کے 4 مہینے ہم سے گزرے نہیں جاتے، تو کیسا ہم اس دن برداشت کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو؟ تو یہاں پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ایک چیز یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس دن انسان جب یہ پریشان بھی ہوگا تو اس وقت کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر بھی ہے ان لوگوں کے لیے، ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے، میں یہاں پر اپنا زیادہ وہ نہیں کروں گی۔ اور 9واں جو پوائنٹ وہاں پر جو ہوگا، کچھ چہرے اس دن رونق والے ہوں گے اور کچھ چہرے وہاں پر ذلیل اور خوار ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں، یوم تبیض وجوہہم وتسود وجوہ، اور جس دن بعض چہرے سفید اور روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ اور سورۃ العبس کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے اور جو ہنستے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے اور جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، اور یہی کافر اور بدکار لوگ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن کچھ لوگ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوں گے، تو ویسے لوگ پھر کیا ہے اس دن سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں گے۔ کیونکہ خوف کب آتا ہے؟ جب ہم غلطی کرتے ہیں، خوف کب آتا ہے؟ جب ہم چوری کرتے ہیں، خوف کب آتا ہے؟ ہم کو ڈر لوگوں سے یا پھر کسی چیز کا ڈر کب ہوتا ہے؟ جب وہ ہمارے اندر اس چیز کے بارے میں کوئی خوف ہو۔ اگر ہم سچے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون پر، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلتے ہیں تو ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ دنیا والے کوئی کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بہترین اجر دینے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے حشاش بشاش بھی ہوں گے اور چمکتے ہوئے بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے
کیا ہوگے؟ کچھ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ ٹخنوں کے اوپر گھٹنوں تک، اور کچھ کمر تک۔ تو اس طریقے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اپنے اپنے پسینوں کے ذریعے سے کیا ہے، پسینے ان کے باڈی پر پورے، کبھی فل ہوگا، کبھی شولڈر تک ہوگا، بہرحال جتنے جیسے اعمال ہوں گے اس طریقے سے پسینہ بھی ان کے اوپر ہوگا۔ اور پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اس دن جہنم 70,000 لگام کے ساتھ لائی جائے گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، یعنی جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور اس کو 70,000 جو ہے لگام لگائے جائیں گے۔ لگام معلوم جو رسی سے باندھ کر جو کھینچتے ہیں زنجیروں سے، اور پھر ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ کیا ہے لگے ہوں گے، یعنی اتنی وزن وہ ہوگی۔ اور جہاں کچھ لوگ کیا ہے گرمی سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو وہاں ساتھ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ خوش نصیب بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں وہ جگہ میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہوگا اس کے سائے کے نیچے کیا ہے کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی صرف ایک جو سایہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش میں۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں وہ عرش کے نیچے سائے ملنے کا مطلب ہم کو اتنی محنت اور مشقت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حساب سے ہم کو کام کرنا ہے، تبھی جا کے ہم کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو لوگ یہ سائے میں رہیں گے، سب سے پہلے وہ جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے انصاف کرتا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہوگا، تو ایسے بادشاہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے لائیں گے۔ اور دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں جوانی گزاری ہوگی، تو یہ دوسرا انسان ہوگا، یعنی ایسا جوان لڑکا۔ اب آج دیکھیے ہمارے نوجوان نسلوں کی کیا حالت ہے، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے بچے دین سے دور، ہمارے بچوں کو بہت زیادہ محنت کر کے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ دوسرا جو حدیث میں ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان رب کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارے گا، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی اس نے فجر کی نماز پڑھی، پھر اس کو یہ یاد رہا کہ مجھے ظہر کی نماز کے لیے جانا ہے، اور وہ انتظار میں گزارے گا، پھر ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء۔ اس طریقے سے جب وہ لگاتار اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ تیسرا انسان۔ اور پھر چوتھا یہ کہ ایسے دو لوگ جو اللہ کے باہم محبت رکھتے ہیں، اور اللہ کے لیے وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو دوستیاں، ہماری جو رشتہ داریاں، ہمارے جو اپنے جو اقارب ہیں جن سے ہم ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہم اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے بچھڑنا۔ اگر ہمارے دلوں میں کچھ آ بھی جاتا ہے، شیطانی وسوسے اگر خیالات آ بھی جاتے ہیں، تو یہی ہے کہ ہم اس کو دور کریں اور پھر ہماری محبتوں کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ملتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو بچھڑتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ وہ عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اور پانچویں وہ لوگ ہوں گے، وہ شخص جسے کسی بامنصب اور حسین عورت نے برے خیال کے لیے بلایا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیونکہ دیکھیے یہاں پر عورت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عورتیں ہی ہوتی ہیں جو مرد کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، اپنے سنگار سے، اپنے میک اپ سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے چیزوں سے۔ تو یہ عورت اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ اگر کوئی با منصب بھی ہے، وہ کون سے بھی منصب میں بیٹھی ہوئی ہو، لیکن وہ ایک حسین اور خوبصورت بھی ہے، لیکن جب وہ کوئی برے کام کے لیے، زنا کے لیے دعوت دے، تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تمہارے کام میں نہیں آتا، اس شخص کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اور پھر وہ ہے کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ طور پر کہ دائیں ہاتھ کو جب وہ دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، اور جب بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو خبر نہیں، اس طریقے سے وہ خرچ کیا کہ ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ کو، یعنی دکھاوا نہیں، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہوئے نہیں، اور پھر اس سے کیا ہے
چھپا کر جو کام کرتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، ویسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اور پھر ساتواں جو پوائنٹ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ جو ساتواں شخص ہے وہ جس نے تنہائی میں یاد کیا، یعنی پس اس کے دونوں آنکھوں میں آنسو بہ نکلے، جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیے ہم لوگوں کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں، کیونکہ اکیلے میں ہمارے دل کی ہر بات ہمارے رب کے سامنے ہوتی ہے، وہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہوتا ہے، وہ ہمارے ہر گناہ کو جانتا ہے، ہمارے ہر اچھائی کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے دل کے ہر اعمال کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا جاننے والا ہے، اس کے سامنے جب ہم ہماری ساری مشکلیں رکھ دیتے ہیں، اس کے سامنے ہم ساری پریشانیاں رکھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو نہیں سنتا۔ ہم ایک پریشانی میں اگر پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نکال کر دوسرے آسانیاں ہی آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں اور اس کی آنکھیں بہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں، تو یہ کیا ہے، ویسے لوگوں کو یہ 7 لوگ ہوں گے، یہ 7 لوگوں کو کیا ہے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایک بار میں ریپیٹ کروں گی، انصاف کرنے والے بادشاہ، دوسرا نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں جوانی لگائی ہوگی، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل ہر وقت اللہ کی مسجد میں لگا رہا، اور چوتھا 2 ایسے لوگ جو محبت کرتے ہیں آپس میں، اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، اور 5واں وہ شخص جس سے کسی بامنصب یا حسین عورت نے دعوت دی اور اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اور 6واں وہ جو شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ طریقے سے کہ کسی کو خبر نہ ہو، اور 7واں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہتے گئے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور پھر اب جو ہمارا یہ پوائنٹ، تو پھر 10ویں جو بات ہوگی، میدان حشر میں ہر امتی کو ایک حوض دیا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ ہر نبی کو اپنی امتیوں کے لیے حوض دیا جائے گا جہاں وہ اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، حوض کوثر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کیا ہے، کیونکہ ہم سورۃ الکوثر میں پڑھ چکے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشخبری دی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نہر جو کوثر ہے، اس کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، اور پھر نہر کوثر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوگا، وہاں آپ اپنی امت کو سیراب کرائیں گے، یعنی پانی پلائیں گے۔ صحیح بخاری میں یہ کہا گیا۔ اور دوسرا مسلم میں آتا ہے کہ کوثر پر سونے اور چاندی کے برتن اور تاروں کی طرح برابر ہوں گے، یعنی وہ جو حوض کوثر ہوگا اس میں جو سونے اور چاندی کے برتن جس سے پانی پلایا جائے گا وہ تاروں کی طرح، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنا چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر ایک مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ بس پانی ہے، بلکہ یہ اس کی بتایا گیا کہ دودھ سے زیادہ وہ سفید ہوگا اور پھر شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور ایک مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر ایک بار سیراب ہونے والا پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حوض کوثر پر ایک بار پانی پی لے گا تو پھر اس کو کیا ہے، پیاس نہیں لگے گی، اور بدعت کرنے والے کو حوض کوثر سے دور رکھا جائے گا، کیونکہ بدعتی جو ہوتے ہیں وہ دین میں نئی چیز کو ایجاد کر لیتے ہیں۔ جیسے کتنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایسے اعمال ہیں میلاد النبی کے نام پر بنایا جا رہا ہے، اور کئی علموں کے نام سے بنایا جاتا ہے، روٹوں کے نام سے بنایا جاتا ہے، اور کیا ہے بہت ساری مردوں کی عید وغیرہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں یہ ساری دین میں ایجاد ہے، یہ نئی چیز ہے دین میں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہ کام کبھی کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تو پھر کوئی تابعین اور تبع تابعین نے کیا۔ یہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد ہو کر کیا ہو گیا، ہمارے دین ہمارے لیے مشکل بن چکا ہے۔ تو ہمیں دھیان دینا ہے، ہم کو صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، کہ ایسے نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں تو آپ میری بات مانیے، یا پھر کسی اور سے ہم بات سن رہے ہیں تو ان کو
مانیے, آپ ساتھ ہی ساتھ چیک کرتے رہیں کہ کیا یہ بات واقعی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے, کیا یہ اعمال واقعی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے, کیا اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے یا اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا. ہمیں اپنے آپ کو یہاں پر چیک کرنا ہے, اپنے نالج کو صحیح عقیدہ ہمارے اندر لانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم دوسری چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن ہماری اپنی آخرت کے لیے ہم محنت نہیں کرتے. اب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو بس کچھ نہیں کیا, آپ ہمیں جنت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے کہ تم نے کیوں نہیں جانا, تم کیوں نہیں معلوم کیا, تم نے تحقیق کیوں نہیں کی. جیسے ہم نے دیکھا کہ صحابہ ہو یا صحابیات ہوں, دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے واقعات لے کر آتے تھے. ہم سمجھتے ہیں جس میں عیب اور شرم, ویسے بھی سوالات لا کے اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے, اور اسی لیے تو آج ہم تک یہ دین پھیلا ہے. تو دین کے علم کو سیکھنے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی یا کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہر انسان کو سب چیز معلوم ہو ضروری نہیں ہے, کسی کو کچھ معلوم ہوگا, کسی کو کچھ معلوم ہوگا. تو ہم آج الحمدللہ ہر انسان پڑھا لکھا ہے, اور اتنا نالج مطلب آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہے کہ ہر انسان ایون ان پڑھ بھی اس کو دین کی صحیح بات معلوم ہو سکتی ہے. تو تحقیق کریں, اور پھر اس کا یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں. اب 11واں جو پوائنٹ ہوگا یہاں پر وہ یہ ہے کہ میدان محشر میں جو ہوگا, ہر ایک کی اللہ کی بارگاہ میں, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہے, پیش ہونا ہے. اور پھر یہ پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں, ہر ایک کی حاضری ہے یہ. اور یہ حاضری انسان اپنے سارے اعمال کے ساتھ وہاں پر جائے گا, اور سارے اعمال وہاں پر پیش کیے جائیں گے. کسی کا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا. سورۃ الحاقہ کے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اس دن تم پیش کیے جاؤ گے, تم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی. تو یہاں پر ہم کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا ہر عمل رکھا جائے گا. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی چیز ہے تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم چھپا کر اگر کر رہے ہیں, یا پھر ہمارے سامنے کوئی موجود نہیں ہے, یا پھر ہم بلینکٹ کے اندر کرتے ہیں, یا پھر ہم ڈارک اندھیرے روم میں کرتے ہیں, یا پھر ایسی جگہ چھپ کر کرتے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا ہر عمل پیش ہونا ہے, اور جس کے اعمال سارے ہر انسان اپنے اعمال کو, یعنی میں اپنے اعمال بھی دیکھوں گی, ساتھ میں دوسروں کے بھی, آپ میرے اعمال دیکھیں گے اور ساتھ میں دوسروں کے بھی. تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے اعمال, اور آج کل ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے. ہمارے پاس موبائل ہے, ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہے, ہمارے پاس ٹی وی ہے, ہمارے پاس بڑے بڑے اسکرینس ہے, اور یہاں پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دنیا میں ہم کو یہ چیزیں دے سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ ہمارے اعمال کو کھول سکتے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہیں کھول سکتا؟ یہ جو زمین جو ہمارے سامنے نظر آتی ہے, یہ جو آسمان ہمارے سامنے نظر آتا ہے, ہمارے گھر کی دیواریں اور ہر چیز جو ہمارے بے جان نظر آتی ہیں, یہ ساری کے سارے, اور ہمارے اپنے ہاتھ خود جس کو ہم بہت محبت کرتے ہیں, ہمارے جسم کے ہر اعضاء جس کو ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن ہمارے وہی اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا. جب ہم رانگ یعنی غلط اور جھوٹ کہنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے ہاتھ, ہمارے پیر, ہماری زبان, ہماری ہر چیز ہمارے جسم کی, ایون ہمارا دل, دماغ, ہماری ہر چیز گواہی دے گی کہ یہ انسان غلط ہے. اور جہاں پر جس جگہ ہم موجود ہو کر وہ کام کریں گے, وہاں کی ساری چیزیں جب گواہی دیں گی. تو ایسا نہیں ہے, جو زمین ہے یہ پوری ریکارڈ کر رہی ہے. آپ سمجھیے کہ ایک ریکارڈ کرنے والی مشین لگی ہوئی ہے, اور ہمارے سارے اعمال وہاں پر ریکارڈ ہو رہے ہیں. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 28 میں, سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے کیے جائیں گے. یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. جیسے کہ ہم نے موت کے ٹائم پر, میں نے آپ جو فرسٹ ویڈیو ہے میری, اس میں وہاں پر میں نے سمجھایا تھا کہ سب انسان جو عہد کیے تھے اللہ تعالیٰ سے, عہد کر کے جو آئے تھے, جس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کی روحوں کو اکٹھا کیا تھا, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, جیسے کہ سورہ کہف کے آیت نمبر 28 میں ہے کہ اس دن یقیناً ہمارے پاس کیا ہے, سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے جس طرح پہلی بار جمع ہوئے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ تم اللہ سے بروز قیامت ننگے پاؤں
ننگے بدن پیدل چل کر بنا ختنہ پیدا ملوگے. تو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں وہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے جب ہم کچھ نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے میرے یہ 11 پوائنٹس، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اور اس کا ہی سیم سلسلہ ہمارا محشر میدان محشر کا سلسلہ اور ہمارا اور ایک ٹاپک چلے گا اور ایک ویڈیو ہوگی. تو آپ انشاءاللہ میرے ساتھ بنے رہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر، متقی اور پرہیزگار بندے بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. جو گناہ ہم سے جان بوجھ کر انجانے میں جتنی بھی غفلتوں میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. جو زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ہم ان کے پیچھے نہ چلیں. جو کم لوگ جنت میں جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرائے مرتے دم تک جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ آپ کو میرے یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا. امید ہے آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے اور سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو، تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ کو کنٹینیو ملتے رہیں. اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد ایسے ٹاپکس لیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور آپ کو بھی بہترین اجر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.